बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 सालों के अंदर कई मरतबा ये उम्मीद पैदा हुई कि इमरान खान और ताकतवर हलकों के माबैन अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। कई ज़राए से खबरें भी सामने आई, लेकिन बिल आखिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही नजर आया और इस वक्त भी सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो गई है। और असल खेल इस वक्त अब शुरू हुआ है और ये भी तहरीक इंसाफ की आम शख्सियत ने इंकशाफ किया है। इसकी डिटेल आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर आज़ाद कश्मीर से है, जहां पर तहरीक इंसाफ की इंतहाई आम शख्सियत की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ इजला के अंदर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर एहतजाज हो रहा है। इमरान खान की रिहाई का एहतजाज। इस्लामाबाद के अंदर आमर मुगल की टीम ने भी आज एक रोड ब्लॉक की है, उसका हवाल भी आपके सामने रखना है। और 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसकी हिकमत अमली का ऐलान किया गया है, कहाँ से किया गया है और क्या तफसीलात हैं, इस सारी सूरत हाल को हम एनालाइज करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो तकरीबन उसी दायरे के अंदर घूम रही है जहां पर हम पिछले 75 सालों के अंदर देख रहे हैं। कभी जो है वो एक सियासतदान ज़ेर अताब होता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। और अब पिछले 3 सालों के अंदर जो इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाई गई, उसके बाद अवामी एहतजाज शुरू हुए, फिर लीडरशिप की मुख्तलिफ जगहों पर तब्दीलियाँ हुई। और अब यानी 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर एक तो जिस तरीके से वो इंतखाबात मुनक्कद किए गए, फिर तहरीक इंसाफ को नशिस्तें कम दी गई और उल्टा अब मजीद तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो भी छीनी जा रही हैं। अब 5 अगस्त के हवाले से अगर बात करें तो ये इमरान खान का ज़ाहिर है ये इनिशिएटिव है, लेकिन जब तारीखें मुकर्रर होती हैं तो उस वक्त इन चीज़ों का जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए और जो पार्टी के लोग होते हैं उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब 5 अगस्त को कश्मीरियों के हक में भारत के खिलाफ यौम इस्तेसाल मनाया जाता है। अब इस तारीख को लेके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये मुहिम चलाई गई है कि इस दिन का इंतखाब क्यों किया गया है, क्योंकि जो है वो पीटीआई इमरान खान नहीं चाहते कि कश्मीरियों पर बात हो। हालांकि जो हुकूमत की इस वक्त की पॉलिसीज है कश्मीर के हवाले से और ख़ास तौर पर पिछले चंद सालों के अंदर वो सारा कुछ सामने है, लेकिन एक टूल मिल जाता है। अब 5 अगस्त का एहतजाज यानी बुलंदी पे लेके जाना है, फिर 14 अगस्त को मजीद एहतजाज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो एक हिकमत अमली हमें वो नजर आ रही है और एक 5 अगस्त के दिन की हिकमत अमली है कि वो एक दिन एहतजाज होना है जिसके अंदर ये सर्कुलर 5 अगस्त का पेशावर रीजन से जारी हुआ है। तो यही तकरीबन पूरे मुल्क के एहतजाज का पैटर्न है, जहां पर कहा गया है कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का 5 अगस्त 2025 का पेशावर रीजन का लाया अमल दरज झैल है। पेशावर और खैबर के इजलास दोपहर 3:30 बजे हयाताबाद टूल प्लाजा रिंग रोड से किला बाला हिसार पेशावर तक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में रैली में शिरकत करेंगे। तो यहाँ पे पेशावर में जो है वो अली अमीन गंडापुर क़यादत करेंगे। यानी आगे सवाबी मर्दान और 4 सदा ये सवाबी में इकट्ठे होंगे और खान साहब के 2 साल की गैर आइनी कैद की मुनासबत से 3:30 बजे ये शुरू होगा, इशा के टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। नौशहरा और मेहमंद के अंदर भी यही कहा गया है कि अटक पुल के करीब खैराबाद नौशहरा में जमा होंगे और खान साहब की कैद के खिलाफ 2 साल मुकम्मल होने पर एक रोज़ा एहतजाज करेंगे। 3:30 बजे एहतजाज शुरू होगा, इशा पे ख़त्म हो जाएगा। ये पूरा जो रीजन पेशावर का शेड्यूल है, यही शेड्यूल मिलता जुलता इलाके के हिसाब से जारी किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो यानी तहरीक इंसाफ पब्लिक के अंदर जो अपीयरेंस है, खौफ के बावजूद जो कुछ हो रहा है वो आप समझें कि शो कर रही है 5 अगस्त को। चूंकि 26 नवंबर को जो वाकयात हुए और जिस पैटर्न पर हुए उसके बाद एक खौफ की फिजा थी और इस खौफ की फिजा को तोड़ने के लिए एक मरलावार हिकमत अमली तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें
تو اس وقت جو احتجاج ہے وہ کوئی ایم این ایز ایم پی ایز جو منتخب ہیں ان کو خطرہ ہے کہ ان کی نیالی ہو جائے گی، اور اس وجہ سے ان کی خاموشی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے گلے شکوے بھی تحریک انصاف کے لوگ آپس میں کر رہے ہیں۔ یہ محمد یاسر بلوچ ہے، N97، یہ اے ہے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کے پرامن احتجاج کے لیے خان صاحب کی کال کے حوالے سے کیا آپ سے آپ کے کسی منتخب نمائندہ، چاہے وہ ایم پی ہو یا ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر، یا وہ تحصیل صدر ہو یا ضلعی صدر یا ریجن کا آرگنائزر، کیا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ مجھ سے ان میں سے کسی نے بھی نہ رابطہ کیا ہے اور نہ ہمارے علم میں ایسا کچھ ہے۔ اب یہ پنجاب کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے جو الارمنگ ہے۔ یعنی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے ایک فضا بنانا، ایک ہوتا ہے گراؤنڈ پہ فضا بنانا، کہ لوگ اتنی بڑی دیکھیں ہر جگہ 200-400 بندہ نکلنا یہ معنی نہیں رکھتا، 5-5 10-10 ہزار بندہ ہر ضلع میں اکٹھا ہونا یہ معنی رکھتا ہے۔ اب احتجاج تو ہو جائیں گے، ایکٹیویٹیز میڈیا پہ آ جائیں گی، 500 1000 بندہ 400 وہ فوٹو سیشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا جو ایجنسی سارا اینالائز کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کوئی خطرہ کوئی نہیں ہے، بس 100 بندہ اکٹھا ہوا ہے اور احتجاج گنتی کے اندر تو آ جائے گا کہ منڈی بہاؤالدین کے اندر جو ہے وہ احتجاج ہو گیا ہے، گجرات میں ہو گیا ہے، وزیر آباد میں ہو گیا ہے، لیکن یہ پنجاب کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ کیا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ مجھ سے ان میں سے کسی نے بھی نہ رابطہ کیا اور نہ ہمارے علم میں ایسا کچھ ہے۔ میری تحصیل تاندلیاں والا ضلع فیصل آباد اور ریجن ویسٹ پنجاب ہے اور میں پی ٹی آئی کا حصہ 2006 سے ہوں۔ اس وقت منتخب ڈپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب ہوں اور سابقہ ایم این اے کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں، لیکن مجھے کوئی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کرنا ہے، حالانکہ وہ عہدیدار ہے۔ چلیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو منتخب اراکین ہیں وہ اس وقت خاص طور پر ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کی نیالی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے سیٹ بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، جس ماحول میں حاصل ہوئی ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو جو نیازی صاحب ہیں، عبدالقیوم نیازی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، ان کو آج بھمبر جاتے ہوئے وہاں پہ گرفتار کیا گیا ہے۔ وہاں انہوں نے احتجاج کرنا تھا اور 5 اگست کے حوالے سے موبلائزیشن تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ کہتے رہے کہ ان کو وارنٹ دکھائے جائیں، لیکن وہ نہیں دکھائے گئے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی۔ اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں مظفر آباد، دولائی 76 کلاس روڈ پر ٹریفک بند کی گئی، احتجاج کیا گیا، ٹائر جلائے گئے۔ اسی طریقے سے بھمبر کے اندر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ان کی گرفتاری کے خلاف۔ اب عام لیڈرشپ ہے، ان کو گرفتار کرنا، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے والی لیڈرشپ ہے اس کی حکمت عملی کمزور ہو جاتی ہے اور موبلائزیشن کمزور ہوتی ہے، اور جو بڑے لیول کا احتجاج ہے اب وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے کرنا۔ تو یہ گرفتاریاں، چھاپے، یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ادارے ہیں وہ ایک انالیسس بھی ضرور کرنا چاہیں گے کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلتے ہیں، کتنا فرق پڑا ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھی فرق پڑا ہے، مقبولیت کے حوالے سے مختلف دعوے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور پھر ایک خوف کی جو فضا ہے وہ اپنی جگہ۔ اب دوسری طرف عمران خان کے جتنے حامی، یعنی پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی نیالی کا سلسلہ ہم نے دیکھا، یعنی عدالتوں نے مخصوص نشستیں چھین لی، پہلے بلے کے نشان چھینے گئے تھے، اور اب خود بیرسٹر گور، یعنی بیرسٹر گور صاحب جو ہے وہ بڑے زبردست آدمی ہیں، یعنی وہ ایسے وقت پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، جہاں پہ آپ تحریک کی لیڈرشپ کو یعنی ایک جذباتی ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے آپ نے تاکہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں، تو اس وقت بیرسٹر گور صاحب تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ مہربانی ہمیشہ کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے 39 ایم این ایز نائل ہونے والے ہیں۔ اب یہ خبر دے رہا ہے بیرسٹر گور۔ اگر انصار عباسی کی جو خبریں ہیں ان کو ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے انہوں نے کل خبر دی کہ گنڈا پور اور جو بیرسٹر گور ہیں ان کو مختلف ملاقاتوں کے اندر یہ بتا دیا گیا تھا کہ 9 مئی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سزائیں ہوں گی اور اس معاملے کے اندر پھر نیالیاں بھی ہوں گی۔
تو اب جو 39 MNAs ہیں، باقی تو MPAs بھی آئیں گے، تو وہ خود چیئرمین بتا رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ بھائی عمران خان کی جو رہائی ہے وہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے، ٹرائل ہمیں فیئر نہیں ملا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ ان کی بات دب جاتی ہے۔ لیکن جب وہ ایک آدھ لوز کھیلتے ہیں تو وہ پھر صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے بیرسٹر گور نے یہ خبر دی ہے، یعنی خبر کے انداز میں بتایا کہ ہمارے 39 MNAs نااہل ہو جائیں گے۔ اب ایسے وقت پر جب آئندہ 24 گھنٹے کے اندر تحریک انصاف کا، یا 48 گھنٹے بلکہ اب تو تھوڑے ہیں، یعنی گھنٹوں کے اندر احتجاج شروع ہو رہا ہے۔ ابھی 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو ہے لندن کے اندر بھرپور احتجاج ہوا ہے، نیو جرسی امریکہ کے اندر بھرپور احتجاج ہو رہا ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جب کارکنان نکلیں، ان کو یہ حوصلہ دیا جائے، تو چیئرمین صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی 39 MNAs نائل ہو جائیں گے۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ بھائی MNAs ذرا سنبھل کے ٹھیک ہے، بندے لے کے نہ نکلنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا تھوڑا ہوش کے ساتھ۔ تو یہ اب اس کو کیا معنی دیا جائے؟ تو خبر ان کی بات صحیح ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ہی چیز ہے جو اس پورے سسٹم کو چینج کر سکتی ہے، اور وہ ہے عوام کا لاکھوں کی تعداد کے اندر پرامن طریقے سے احتجاج، جو ان کا جمہوری آئینی قانونی حق ہے۔ پرامن رہنا سب سے بڑی شرط ہے۔ بے شک جو بھی حالات بنے، عوامی تحریکیں ہمیشہ پرامن جد و جہد کے ذریعے کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بڑی قربانیاں، بڑی استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ T20 سپر 6 نہیں ہوتا، اور آپ کو ایک طویل عرصے میں استقامت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو نااہلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرے کی گھنٹی ابھی بجی ہے، ابھی مزید خطرات تحریک انصاف کے لیے ہیں، ان کے MNAs MPAs کے لیے ہیں، ان کے کارکنان عہدیداران کے لیے ہیں۔ اور اس کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنان یا عہدیداران قربانیاں دیتے ہیں، یا جنہوں نے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو منتخب کیا، MNAs MPAs بنایا، تو وہ عوام بھی اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہے۔ اگر عام پبلک نہیں نکلے گی اور پارٹی کے چند لوگ اگر نکلیں گے، تو اس سے کوئی بڑا انقلاب جو ہے وہ بپا نہیں ہوگا۔ تو بظاہر ایک ماحول سازی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، لیکن عملی طور پر دیکھیے، اگر 5-10 ہزار بندہ ایک ضلع کے اندر 5,000 کر لیں، اگر نکل آتا ہے تو اس کو آپ انقلاب سمجھیں۔ اگر 500-400 ادھر سے ادھر سے آتے ہیں تو وہ صرف ورکر ہوتے ہیں، وہ ایک ایکٹیویٹی ضرور ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی بڑی تبدیلی اور انقلاب کا پیش خیمہ نہیں ہوتی۔ پاکستان زندہ باد۔